अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज से ठीक 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था। फ़ोन में मुझे एक भाई ने बताया कि मेरी बहन की सेहत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी करने के लिए कहा है, उनके हार्ट की जो नर्व है वो ब्लॉक हो चुकी है, इसके लिए सर्जरी करने को कहा है डॉक्टर ने। उनकी सर्जरी है कल, इसीलिए ख़ास उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ की। अब अल्लाह को क्या मंजूर था क्या नहीं क्या मालूम। याद रखो, जिसकी सर्जरी हो रही थी वो कोई बड़ी उम्र की नहीं थी, एक लड़की थी, बड़ी उम्र की नहीं थी, बहुत छोटी उम्र की थी। बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब हुआ ये कि डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए लेके गए, सर्जरी की उसकी। डॉक्टर ने आके कहा कि भाई एकदम पॉजिटिव रहा सब कुछ, सर्जरी बहुत आराम से हुई, बहुत ज़बरदस्त हुई, बिना टेंशन के आप रहिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आपकी बेटी जो है और आपकी बहन जो है बिल्कुल सही सलामत है, तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो माँ भी खुश हुई, भाई भी खुश हुआ। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आके कहा कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अचानक से आपकी बेटी की बीपी लो हो जा रही है। अब क्यों लो हो रही है कुछ पता नहीं चला, लेकिन बीपी लो हो रही है। परेशान हो गए माँ और बेटा, इंतज़ार करते रहे। एक आधे घंटे में, कुछ ही देर में डॉक्टर ने आगे कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि बीपी को कंट्रोल में लाने की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम बीपी को कंट्रोल में नहीं ला सके। आपकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही, हम नहीं बचा सके आपकी बेटी को। 1 घंटे पहले डॉक्टर ने आके कहा कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। 1 घंटे, यानी कि सिर्फ 1 घंटे में, सिर्फ 60 मिनट में दुनिया बदल गई पूरी तरह से। 60 मिनट पहले उनके झोली में खुशियां आ गई, 60 मिनट बाद उनके झोली में गम आके गिरा। 60 मिनट पहले वो खुश हो गए, सबको फोन लगा के, सारे रिश्तेदारों को फोन लगा के बोल रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। 60 मिनट के बाद वो किसी को बात करने के, क्या कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे, ऐसी उनकी हालत हो गई। मौत कब, कहां, कैसे, किस पर आ जाए पता नहीं चलता। जिसका ऑपरेशन हुआ ना हार्ट का, वो कोई बड़ी लड़की नहीं थी, वो 21 साल की लड़की थी। और याद रखिए, उसकी डिलीवरी होकर बस 2 महीने से कम का समय हुआ था। हो सकता है कि 50 दिन हुए हो या 40 दिन हुए हो, नहीं पता, बस 2 महीने से कम का। और जो बच्चे पैदा हुए हैं, जुड़वा बच्चे, दोनों भी लड़के थे। अब ये सोच के देखो उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। माँ का दूध पीते थे बच्चे, माँ के गोद को पहचानते थे बच्चे, उनका हाल क्या हो रहा होगा जब उनकी माँ चली गई इस दुनिया से। ना ठीक तरह से माँ को पहचान पाए, ना ठीक तरह से माँ को देख पाए, ना ठीक तरह से माँ को समझ पाए, ना ठीक तरह से माँ के गोद में खेल पाए, ना ठीक तरह से जी भरकर माँ का दूध पी पाए। चले गई दुनिया से उनकी माँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मौत उम्र देखकर नहीं आती। 2 साल का बच्चा हो आ जाती, 1 साल का बच्चा हो आ जा रही है, 10 साल का हो या 21 साल की लड़की हो, और शादी हो के कोई 10 साल नहीं हुआ था, शादी हो के बस 1 साल हुआ था। 1 साल की खुशहाल ज़िंदगी गुजारी हो, प्रेग्नेंट हुई 1 साल के अंदर ही, और बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हुए। अल्लाह ने जो नियामतों से नवाजा, औलाद की नियामत से नवाजा, और डिलीवरी के 50 या 40 दिन के बाद अपने पास बुला लिया। मैं अक्सर मस्जिद में सुनता रहता हूँ, मैं क्या, आप सब लोग सुनते होंगे, आज किसी ऐलान करते हैं मस्जिद में, आज किसी के भाई का फला बिन फला इंतकाल हो गया। किसी का भाई का इंतकाल हो जाता है तो ऐलान करते हैं, किसी की बहन का इंतकाल हो जाता है तो ऐलान करते हैं, कहते हैं मस्जिद में फला बिन फला के बेटे का इंतकाल हो गया, फला बिन फला का माँ का इंतकाल हो गया, आज किसी के बाप का इंतकाल हो गया, आज किसी के भाई का इंतकाल हो गया, आज किसी की बेटी का इंतकाल हो गया, आज किसी बेटे का इंतकाल हो गया। ये सुनने के बाद भी आपके दिल में जरा भी डर और खौफ नहीं आता? थोड़ा सा भी, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भी डर नहीं है आपके दिल में? एक राय के दाने के बराबर भी आपके दिल में ये डर नहीं है कि आज ये दूसरों का नाम लेकर ऐलान कर रहे हैं मस्जिद में कि आज एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, अगर किसी का नाम सच में ऐसा होता है तो माफी चाहता हूं मैं, सच में ऐसा नाम होता, चलो मेरा ही नाम लेके कहता हूं मैं, आज खालिद का बेटा मोहम्मद यूसुफ, इसका इंतकाल हो गया, कल आपका भी हो सकता है, इसी तरह से नाम लेकर बताया जा सकता है। जब पता है आपको इस दुनिया से जाना है, जब पता है आपको अल्लाह ताला से जाके मिलना है, जब पता है आपको अल्लाह ताला के सामने जाना है, फिर भी इतने गुनाह करते हो आप। जरा भी खौफ नहीं है आपके दिल में अल्लाह का? थोड़ा सा तो डर होना चाहिए अल्लाह का आपके दिल में, थोड़ा भी नहीं। आप जिना भी करते जा रहे हो, जुआ भी खेलते जा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, और आप चुगली भी कर रहे हो, सूद भी खा रहे हो, जो कि हराम काम है वो भी कर रहे हो।
جو نامناسب ہے، اسلام نے منع کیا ہے یہ گناہ کر، یہ کام کرنے کے لیے، وہ کام بھی آپ کر رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو، کفر بھی کر رہے ہو، اور کیا بتاؤں کیسے کیسے گناہ کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے ہو۔ جب رمضان کا جیسا پاک مہینہ، بابرکت مہینہ آپ کے زندگی میں آ رہا ہے، نہ اس کے آپ روزے رکھ رہے ہو، نہ صحیح سے تراویح پڑھ رہے ہو، نہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا تو سیکھو، سیکھنے کی عمر نہیں ہے، نہ یا نہ ہی سیکھ رہے ہو آپ، نہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو آپ، نہ نماز کی پابندی کر رہے ہو رمضان میں، نہ اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہو اللہ سے۔ ارے رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں اپنی مغفرت نہیں مانگو گے اللہ سے تو کب مانگو گے؟ ویسے تو ہر بار مانگنا ہی چاہیے، مانگتے رہو، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے اس میں آپ کو مانگنا ہی چاہیے اور اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے آپ کو تاکہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے، بالکل آپ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے آپ کی۔ تھوڑا بھی ڈر نہیں رہا آپ کے دل میں؟ سارا کا سارا ڈر نکل چکا ہے، سارا ڈر۔ کیسی زندگی عیش و آرام سے گزار رہے ہو آپ، کتنی عیاشیاں کر رہے ہو اپنی زندگی میں، اتنے گناہ کر رہے ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کر رہے ہو، بڑے سے بڑے گناہ کر رہے ہو، ایسے ایسے گناہ کر رہے ہو آپ زندگی میں، چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے بعد ہو، کبھی بھی ہو۔ میں ایسا ضروری نہیں بول رہا کہ رمضان میں ہی آپ نیک بن جاؤ باقی سال میں گنہگار بن جاؤ، ایسا نہیں کر رہا میں، عمر بھر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ اذان ہوتی رہتی ہے، مسجد کے سامنے سے آپ نکلتے ہو، کبھی گاڑی میں، کبھی پیدل سواری میں، بنا سواری کے پیدل، ایسے ہی چلتے چلتے مسجد کے سامنے سے نکلتے ہو، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے جا کے، نہ دعا کرتے اللہ سے یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ اتنے گناہ کرتے ہو، اتنے گناہ کرتے ہو، کیوں بھائی؟ کیا اللہ نے آپ کو گناہ کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کو ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے کہ جب اللہ کے سامنے میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا یا جا کر کھڑی ہوں گی، کیا جواب دوں گی میں اللہ کو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اے میری بندی یا اے میرے بندے، میں نے تجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہاں اپنی زندگی گزار کے آیا ہے؟ میں نے تجھے کہاں گزارنے کو کہا تھا؟ کہاں اپنی جوانی کو گزار کے آیا ہے تو؟ میں نے تجھے کہاں گزارنے کو کہا تھا؟ کتنا علم سیکھا تھا اور کیا کیا تو نے علم کا؟ جو علم تو نے سیکھا تھا، جو بھی مال کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پر، اگر حلال بھی کمایا ہو تو کہاں پر خرچ کیا؟ صرف اور صرف آپ نے تو کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ صرف اور صرف اپنے مال کو اپنے عیش و آرام میں خرچ کیا، نہ ہی اللہ کے راہ میں خرچ کیا، صرف اور صرف عیش و آرام میں، صرف عیاشی کی ہم نے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چگلی کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے ایک دوسرے کو، فراڈ کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے، ایک دوسرے سے بغض کرتے رہے، ایک دوسرے سے کینہ کرتے رہے، کہ ایک دوسرے سے کپٹ کرتے رہے، ایک دوسرے سے جلتے رہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے رہے، بس یہی کرتے رہے ہم دنیا میں۔ ذرہ برابر بھی آپ کے دل و دماغ میں خیال نہیں آتا، اور رات میں سو رہا ہوں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، ذرا بھی آپ کے دماغ میں خیال نہیں آتا ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، کیا پتہ یہ نماز میری زندگی کی آخری ہوگی، کیا پتہ یہ اذان ہونے کے بعد مجھے موقع ملے گا نہیں ملے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب گناہ کی کوئی بات نہیں، میں گناہ کر لیتا پھر توبہ کر لوں گا، گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، اچھی بات ہے، اللہ معاف کرے گا، بڑا غفور رحیم ہے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب گناہ تو کر رہے ہو کیا آپ کو دوبارہ توبہ کی توفیق ملے گی؟ اتنا بھی ڈر نہیں رہا آپ کو؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہمارے لیے پتھر کھا رہے تھے، زندگی بھر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی صرف اور صرف ہمارے لیے، رات رات بھر آنسو بہاتے رہے صرف اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے، ساری تکلیفیں، سارا تڑپنا، رات بھر جاگنا، آخری وقت جب ان کا آیا تب بھی انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یا اللہ میرے بعد تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ پوچھ سکتے تھے نا میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے نواسوں کا کیا ہوگا، میرے صحابہ کا، نہیں، یا اللہ میرے بعد تو میری امت کا کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب اللہ نے کہا میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اے نبی، تب ہی جا کر نبی نے اجازت دی اپنی روح قبض کروانے کی، ورنہ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایسے نبی کی امت میں ہوتے ہوئے جب آپ کل قیامت اتنے گناہ کر کے جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو لے کر جایا جائے گا، یا پھر نبی آپ کے سامنے آئیں گے، یا پھر آپ نبی کے سامنے جائیں گے، ہمت ہے آپ کی کہ نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں آپ؟ نبی آپ سے اتنا پوچھ لے اے میرے امتی، میں نے تمہارے لیے صرف اور صرف تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا کہ تم پر کوئی عذاب نہ آئے، میں تمہارے لیے تڑپتا رہا، آنسو بہاتا رہا، میں نے تمہارے لیے پتھر کھائے، تکلیفیں جھیلی، کیا کچھ نہیں کیا، میرے صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم کیا کر کے میرے پاس آ رہے ہو؟ کتنی گناہ کر کے، کیسی زندگی گزار کے میرے سامنے آ رہے ہو؟ تم ابھی بھی مجھ سے امید کرتے ہو کہ میں تمہاری شفاعت کروں اللہ کے سامنے؟
جب صحابہ آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے ہم جنگیں کی، جنگ میں شہید ہو گئے، ہم جنگیں لڑی، ہم نے شہادت ہوئی ہماری، کیسے کہاں کہاں ہمیں زخم لگے، کیسے کیسے ہم نے تکلیفیں برداشت کی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے گریبان کو پکڑ کر پوچھیں گے مجھے میرے بدن پر پتھر رکھ کر کوڑے سے پیٹا گیا، مجھے کوڑے مارے گئے، سخت دھوپ میں مجھے گرمی میں لٹا کر، گرم ریت پر لٹا کر مجھے کوڑے مارے گئے، پھر بھی میری زبان پہ کیا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ احد، اللہ ایک تھا. ایسی تکلیف میں نے برداشت کی، تمہیں تو ایسی تکلیف نہیں آئی نا، تم نے تو آرام سے زندگی گزاری. جب اسلام شروع میں پھیل رہا تھا، جو صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا، اگر وہ آ کر آپ کا گریبان پکڑ لے، ہم نے بہت مشکلیں پھیلائی، بہت 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 مشکلیں برداشت کی تھی، بہت بہت تکلیفیں برداشت کی. کیا تم پر وہ مشکلیں آئی تھی؟ تم تک تو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام پہنچا تھا نا، کیا کیا تم نے اس کا؟ اتنا آسانی سے اسلام کو ٹھکرا دیا، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ساری زندگی اپنی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزاری. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ارے موت کب آئے گی، کہاں سے آئے گی نہیں پتا. بچہ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جا رہا ہے. ڈیلیوری میں 3 دن پہلے چیک اپ کیا جاتا ہے، بچہ اچھا ہے. جب ڈیلیوری کے لیے لے کر جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی موت ہو گئی. 6 مہینے پہلے جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ اچھا رہتا ہے، جیسے 7واں مہینہ لگتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے. ارے پیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی موت آ جا رہی ہے بچوں کو، تو یہ امید کرتے ہو کہ آپ کو لمبی زندگی ملے گی، 60 سال کی، 70 80 سال، جتنی بھی چھوٹی موٹی زندگی وہ آپ کو ملے گی، یہ امید کرتے ہو آپ؟ اتنی امید ہے آپ کو؟ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد زندہ بچو گے آپ؟ یہ امید ہے آپ کو؟ مغرب کی نماز پڑھو گے تو عشاء تک زندہ رہو گے، عشاء کی نماز پڑھو گے تو صبح تک زندہ رہو گے، صبح کی نماز پڑھو گے تو کیا ظہر کی نماز ملے گی آپ کو؟ کیا ظہر کی نماز پڑھو گے تو کیا عصر کی نماز ملے گی آپ کو؟ اتنی امید ہے؟ چلو پانی کا ایک گھونٹ لے رہے ہو، ایک گھونٹ ایسے پانی پی رہے ہو، دوسرے گھونٹ پانی، یعنی کہ ایک گھونٹ پانی لیا آپ نے ہٹا دیا، دوسرا گھونٹ، دوسری بار پانی پینے سے پہلے کیا آپ زندہ رہو گے؟ دوسرا گھونٹ لینے سے پہلے زندہ رہو گے آپ؟ ایک نوالا آپ نے کھانا کھا لیا، دوسرا نوالا کھانا کھانے تک، یا پھر وہی نوالا چاپ کر اچھی طرح سے چبا کر کے نگلنے تک آپ زندہ رہو گے؟ کہیں نگلتے نگلتے نوالا حلق میں اٹک جائے، اسی وقت آپ مر گئے تو؟ پانی پیتے پیتے ایک گھونٹ پی لیا، دوسرے پینے کے لیے، دوسرا گھونٹ پینے کے لیے گلاس منہ سے لگا رہے ہیں، اسی وقت مر گئے تو؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے مر گئے تو؟ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے مر گئے تو؟ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کی نماز سے پہلے مر گئے تو؟ کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیوں نہیں ڈر رہے ہو اللہ سے؟ کیا ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ سے ڈرنے سے منع کر رہی؟ کیا شیطان اتنا غالب آ چکا ہے آپ پر؟ کیا شیطان نے اتنا قبضہ کر لیا آپ کے دماغ پر، اتنا کنٹرول کر لیا وہ آپ کو، اتنا کنٹرول کر رہا ہے آپ کے دماغ پر شیطان کہ اتنی آسانی سے اللہ کے ڈر کو آپ کے دل سے ختم کر رہا ہے؟ آپ اتنے نافرمان بن رہے ہو؟ کیا احساس یاد نہیں ہے اللہ کے آپ کو؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے کس نے کھلایا تھا آپ کو؟ کیا ماں کے پیٹ میں تھے کس نے پلایا تھا آپ کو؟ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ماں جیسی ماں کس نے دیا تھا آپ کو؟ باپ کس نے دیا تھا آپ کو؟ بھائی بہن رشتہ دار کس نے عطا کیے تھے آپ کو؟ دنیا میں کس نے لایا تھا آپ کو؟ رزق، کھانا پینا، کھانے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، ناک سے سونگنے کی طاقت، دانتوں سے کاٹنے کی طاقت، زبان سے ٹیسٹ، ذائقہ، مزہ پہنچانے کی طاقت، پہچاننے کی طاقت. معاف کرنا اکثر میرے الفاظ میں گڑبڑی ہو جاتی ہے کیونکہ تھوڑی بہت زبان میں لڑکھڑا رہی ہے، پوری ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، بار بار ہوا ہے ایسا، معافی چاہتا ہوں میں. ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت، پیر سے چلنے کی طاقت، حلق سے نگلنے کی طاقت کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے تو دی نا. سوچ لو اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تھوک ہی نہیں دیتا تو زبان آپ کی چپک جاتی. ناک میں اگر سانس لینے کی طاقت ہی نہیں دیتا تو کوئی خوشبو پہچان سکتے آپ؟ گٹر اور پھول کی خوشبو آپ نہیں پہچان سکتے تھے. آپ نے، اللہ نے سانس لینے کی اللہ نے آپ کو طاقت دی، اس لیے آپ کو پھول کی خوشبو کیا ہے اور گندی نالی کی خوشبو کیا ہے پہچان سکتے ہیں. آنکھیں ہی نہیں دی تو اللہ آپ کو کیا دیکھ سکتے تھے آپ؟ کان دیے، سننے کی طاقت ہی نہیں دی تو آپ کو کیا سن سکتے تھے؟ سوچ کے دیکھو کتنے احسانات ہیں، لیکن آج کتنی نافرمانی کر رہے ہو. ذرا بھی ڈر نہیں رہا آپ کو اللہ کا. کب موت آئے گی، کب موت کا جھپکا مارے، کب موت مجھ پر جھپٹے گی، کب موت، ایسا کیا کہتے ہیں یارو، کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے الفاظ مجھے نہیں مل رہے، اتنا بتا رہا ہوں. موت یاد رکھو، کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی عمر، کسی بھی سیکنڈ، کسی بھی منٹ، کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھنٹے، کبھی بھی آپ پر جھپٹ سکتی ہے.
موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جتنے بھی گناہ کیے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اے میرے بندے، زمین اب اتنے گناہ کر سارے گناہوں سے زمین کو بھر دے، اتنے گناہ کر سارے گناہوں سے سمندر کو بھر دے، اتنے گناہ کر سارے گناہوں سے ستاروں کو بھر دے، سارے ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر سارے گناہوں سے چاند کو بھر دے، پورے چاند کو، اتنے گناہ کر سارے گناہوں سے سورج کو بھر دے، اتنے گناہ کر زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری جگہ گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کو لگ جائے، اتنے گناہ کر، بس ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ اسی وقت تجھے معاف کر دوں گا۔ معاف کیا کروں گا؟ میں پرواہ بھی نہیں کروں گا تو نے کیا گناہ کیے تھے، کیسے گناہ کیے تھے، اور تجھے ایسا گناہوں سے پاک کر دوں گا جیسے تو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے نکلا ہے۔ اتنا رحیم، اتنا کریم پروردگار ہے۔ یاد رکھو، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور یاد رکھیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جتنا بھروسہ کر رہے ہیں نا آپ زندگی کا، نہیں کوئی نہیں، ابھی بہت وقت ہے میرے پاس، گزاروں گا، ابھی بہت وقت ہے، ابھی مجھے کمانا ہے، ابھی مجھے گاڑیاں خریدنی ہے، خریدو کوئی دقت کی بات نہیں، ابھی مجھے کپڑے خریدنے، خریدو کوئی دقت کی بات نہیں، اور مجھے اچھا کھانا کھانا ہے، کھاؤ کوئی دقت کی بات نہیں، ابھی مجھے گھر بناؤ کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے سب کچھ کماؤ، دنیا کماؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت بھی کماؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کو ہر عمل آپ کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے مل رہے ہوں تو اللہ ہم سے ناراض ہو کر نہیں، اللہ ہم سے خوش ہو کر مل رہا ہو ایسے بن کے جاؤ۔ اللہ ہم سے ناراض ہو کر مل رہا ہے ایسے کبھی مت بننا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیں گے، ہم سے مل رہے ہوں گے، وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ایسے مل کر جاؤ، ایسے بن کر جاؤ۔ وہ ہم سے ناراض ہو کر ملے ایسے مت بن کر جاؤ، اللہ کے مجرم مت بن کر جاؤ، اللہ کے مہمان بن کر جاؤ۔ موت آنے سے پہلے ایسی تیاری کرو موت کی، تاکہ موت بھی تمہیں ایک خوشخبری لگے، موت بھی تمہیں سکون لگے، موت تمہیں ایسی لگے کہ اس دنیا سے نکل کر فوراً مجھے سکون والی جگہ پہ جانا ہے، ایسا محسوس ہو تمہیں، ایسی تیاری کرو۔ بس آج کے اس ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے بہترین ویڈیو کے ساتھ۔